बुशा बीबी और गंडापुर साहब के दरमियान ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर एक डिवीज़न हो रही है और उस डिवीज़न में गंडापुर, गौहर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब एक साइड पे हैं और बुशा बीबी दूसरी साइड पे हैं। ये स्टोरी है क्या, आपको इसी व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। वो तमाम लोग जो यहाँ इस्लामाबाद आए थे, वो हज़ारों की तादाद में क्यों ना, उन सब की गिरफ्तारी की तवक्को की जा रही है। अब ये इतने लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और मुराद सईद साहब की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का क्लेम है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वाकई वो गिरफ्तार हुए हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने बहुत सारे लोगों को डिसओन कर दिया है। उन्हें कहा जी इनका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, और उनकी जो फिगर्स हैं उन सब को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे वो सारे के सारे लोग नाराज़ हैं। और उन सब की कोशिश है कि वो जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ एक वाइट पेपर छाप के ये साबित किया जाए कि ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। तो ये क्या स्टोरी है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और कासिम सूरी साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये खबर ले ली कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कासिम सूरी साहब का क्या रद्द अमल हो सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है जी कि बुशा बीबी पीछे पड़ गई हैं जी गंडापुर साहब के, और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि गंडापुर साहब को वज़ीर आला ना रहने दिया जाए। वो किसी न किसी तरीके पैगाम पहुंचाना चाह रही हैं खान साहब तक और अपना मौक़िफ़ देना चाह रही हैं और चाह रही हैं कि पहला ऑर्डर खान साहब का ये आ जाए कि अब ये मजीद वज़ीर आला नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब कल क्योंकि मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की इमरान खान साहब के साथ, और ये कुछ अरसे बाद जाके हुई, क्योंकि जब ये धरना दिया जा रहा था, ये एहतजाज किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और इनमें से कोई शख्स जेल नहीं जा सका और इनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी। तो कल वो गोल्डन डे था जब इनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा साहब गए, सलमान सफदर साहब गए, गौहर खान साहब अंदर गए। इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। पता चला कि इमरान खान साहब का चेहरा हशाश बशाश है, वो बड़े सेहतमंद हैं। अच्छा। उनको किसी ने कोई जहर नहीं दिया और उन्हें किसी ने GHQ नहीं भेजा, किसी ने उनके सामने दीवार नहीं खड़ी की, किसी ने उनके मुंह पे कपड़ा नहीं डाला और किसी ने वहाँ पे 150 एहलकार खड़े नहीं किए, फौजी जवान खड़े नहीं किए। और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मज़े में से, और 3 वक्त तक खाना खाते हैं। थोड़े से दांत में दर्द है उनके, लेकिन वो उनका इलाज चल रहा है, वो भी जेल के डॉक्टर से चल रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि बाहर से कोई डेंटिस्ट आए और वो आके चेक करे, उसकी ज़ाहिर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। सर्दी भी है वहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह सर्दी स्टार्ट हो गई। रावलपिंडी में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हीटर अभी उनके पास है नहीं। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनको हीटर दिया जाए ताकि थोड़ी सी गर्माइश जो है उनके सेल के अंदर हो, जो उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब ने उनसे कहा जी बिल्कुल ठीक है, जो आपका नैरेटिव है मैं आपके साथ हूँ। और थोड़ा सा उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की कि बुशा बीबी बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन साथ उन्होंने अपनी क़यादत के ऊपर इत्तफाक़ किया कि आप लोग मेरे कायदीन हैं, मेरे साथी हैं और जो आप कहेंगे वही होगा। और बाहर आके फिर गौहर खान साहब ने एक प्रेस टॉक भी की। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने ये बताया, ये कहा, और उनका जो मुद्दा था, जो वो कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि बुशा बीबी और अलीमा खान साहबा जो हैं उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब जो भी नैरेटिव देंगे हम लोग देंगे, सलमान अकरम राजा देंगे, गौहर खान साहब देंगे, वकास अकरम साहब तो ज़ाहिर है उन्होंने साइड पे कर दिए हुए हैं, और अली मोहम्मद खान साहब करेंगे इस वक्त। वैसे अली मोहम्मद खान साहब का करैक्टर बड़ा पॉजिटिव है और वो पूरी क़यादत को उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को खड़ा किया है, फिर गौहर खान साहब को, और ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ये जो कायदीन है ये कोई ना कोई परफॉर्म करें, क्योंकि ये सेंसिबल लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये कोई गुलेलबाज नहीं है कि जिन्होंने बंटे पकड़े और उसके बाद जो सरकारी एहलकार हैं उनको निशाना बना रहे हों, या ये कोई शेलिंग वाली बंदूकें लेके नहीं आए कि ये पुलिस एहलकारों के ऊपर धुआं फेंकें। और ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि ये किसी कांस्टेबल को पकड़ के उसको फेंटा लगा के उसको शहीद कर दें। तो ये सेंसिबल लोग हैं और इनके होते हुए पार्टी आगे बढ़ सकती है। और अगर इनको हटा दिया गया तो फिर ऐसे लोग आएंगे जो किसी वक्त ऐलान कर देंगे कि हम जेल तोड़ने लगे, और उसके जवाब में फिर वही होगा सलूक जो 26 नवंबर को 27 नवंबर की रात यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। तो अली मोहम्मद खान साहब जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो दोनों ऑडियोज़ निकली हैं और ये कहा जा रहा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकली हैं, वो भी अपनी क़यादत को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
اور یہ واحد آدمی ہے جو علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور کسی کی اس کے علاوہ کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو علی محمد خان صاحب کا کریکٹر بڑا پازیٹیو ہے اس معاملے میں. تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے پھر گور خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہماری قیادت کے اوپر ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. اس کے بعد پھر گارڈین کے اندر ایک سٹوری چھپ گئی، اور وہ سٹوری چھپی مشال یوسف زئی صاحبہ جو بشرا بی بی کے ترجمان بھی ہیں، اور ساتھ مریم وٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے اور دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں نے گارڈین کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ کمپرومائز جو قیادت ہے اس کی سپورٹ کریں، یا پھر وہ اپنی لائل، وفادار اور سمجھدار اور ان کو پرائم منسٹر بنانے والے جو بیوی ہیں ان کے اوپر اعتماد کریں. تو عمران خان صاحب کا زیادہ جھکاؤ یا زیادہ جو ان کا رجحان ہے وہ بشرا بی بی کی طرف ہے. اچھا. اور وہ بشرا بی بی کو ہی سپورٹ کریں گے. تو اس سائڈ سے مریم وٹو صاحبہ کا آ گیا موقف، پھر مشال یوسف زئی صاحبہ کا موقف آ گیا. اور اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا تھا جس کے جواب میں گنڈا پور صاحب نے انہیں مشاورت سے ہٹا دیا تھا، اور ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی کہ وہ اب گورنمنٹ کے کسی فنکشن میں نہیں جا سکتی، کچھ بھی کارروائی نہیں کر سکتی. تو آلموسٹ وہ نیوٹرلائز ہوئی ہیں، سائڈ پہ ہوئی ہیں، اور اب ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ وہ بشرا بی بی کی ترجمانی کریں. تو وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب اور گوہر خان صاحب کے درمیان کوئی لڑائی ہے، اختلاف ہے، وہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ واقعی ہے. اور بشرا بی بی یہ چاہتی ہے کہ یہ قیادت فارغ کر دی جائے. اور ساتھ ساتھ ایک ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ویلاگ بھی کیا تھا، اور ان کی خبر بھی تھی کہ بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کے MP کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہا ہے کہ آئیں ہم سب لوگ مل کے گنڈا پور کو فارغ کرتے ہیں اور اپنا چیف منسٹر لے کے آتے ہیں. لیکن بشرا بی بی کی دال گلی نہیں ہے وہاں پہ، اور یہ اس وقت تک نہیں گل سکتی جب تک عمران خان صاحب خود نہیں کہتے. اگر عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا MPs کو بلا کے، یا انہیں مینڈیٹ دے دیا بشرا بی بی کو کہ ٹھیک ہے آپ چینج کریں گنڈا پور کو، پھر تو ہو سکتا ہے. ویسے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یا عمران خان صاحب کے اعلان کے بغیر بشرا بی بی کوئی نہیں کر سکتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو پارٹی ہے وہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، اور ٹھیک ٹھاک خلاف. اور اب لوگوں نے اوپنلی کہنا شروع کر دیا کہ یہ نپولین بوناپارٹ ثابت ہوئی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے ساتھ وہی ہوا جو واٹرلو کے اندر فرانس کے ساتھ ہوا تھا، کہ وہاں پہ پسا کے اور پوری فوج جو اس کو برباد کر دیا تھا واٹرلو کے اندر نپولین بوناپارٹ کی غلطی کی وجہ سے. تو بشرا بی بی جو ہے یہ ہمیں واٹرلو لے گئی تھی، اور وہاں پہ اتنا پھینٹا پڑا ہمیں کہ اس کے بعد پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اب اس کو دوبارہ اکٹھا کرنا، دوبارہ کھڑا کرنا اب اتنا آسان کام نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے اگر رہائی کا کوئی امکان تھا بھی تو اب وہ امکان ختم ہو گیا. تو پارٹی جو ہے وہ بشرا بی بی کو رگید رہی ہے، پارٹی ان کو کارنر کر رہی ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے. لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ پشاور کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ CM ہاؤس کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو انجوائے کر رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک جو مسٹری بھی ہے، اور مسٹری یہ ہے کہ جب سے دھرنا ختم ہوا بشرا بی بی کسی جگہ اپیئر نہیں ہوئی، غائب ہے، کسی کے سامنے ان کا سامنا نہیں ہوا، اور کسی کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جی بشرا بی بی نے میرے ساتھ رابطہ کیا یا ان کا یہ ویو ہے. صرف دو لوگ ہیں جو ان کا ویو دے رہے ہیں، مشال یوسف صاحبہ دے رہی ہیں یا پھر مریم وٹو صاحبہ دے رہی ہیں. ساتھ ہی مریم وٹو صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی پراپر رابطہ نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو یرغمال بنایا گیا یا ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا. یہ امپریشن بھی دیتی ہیں وہ. ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں جی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے میرے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی روحانی ذریعہ ہو جس کے بعد ان کی آپس میں. یہ آپ اس قسم کی چیزوں کو پھنسا نہ کرو یار. اچھا، ہاٹ لائن یار مجھے برا لگتا ہے، ہاٹ لائن رابطہ سیریسلی برا لگتا ہے یار. دیکھو ایک روحانیت اگر ہے، باقاعدہ ایک پروفیشن ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اللہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں. یہ ہنسنے والی کون سی بات ہے اس کے اندر؟ دونوں سائڈ پہ روحانی ہونا چاہیے نا. مریم وٹو تو روحانی نہیں ہوں گی نا. آپ کو کس نے کہا؟ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے مشال یوسف زئی صاحبہ بھی ہو، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ٹیلی پیتھی کا کوئی رابطہ ہو. تو یہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں. ویسے قاسم سوری صاحب کے پاس یہ ہے، یہ مجھے پتا. اچھا نہیں، ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس ذرائع ہیں، اور کمال ذرائع ہیں کہ ان ذرائع نے کیا زبردست قسم کی، پرفیکٹ قسم کی انہیں انفارمیشن دی کہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے نکالا گیا، نکال کے چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا، اور وہ چھوٹا سیل جو ہے وہ GHQ کے اندر ہے، اور ان کے منہ کے اوپر دن کے وقت کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، رات کے وقت کپڑا اتار دیا جاتا ہے جب وہ رات گہری ہو جاتی ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے ان کی، کھانا ان کو پراپر مل نہیں رہا، اور سیل کے اندر انہیں نیچے پھینک دیا گیا ہے جہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر سیل کے آگے دیوار بھی بنا دی گئی، اور دیوار جو ہے نا وہ چنوا دی گئی ہے، اور 150 بندہ پورا وہاں پہ جو فوجی جوان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں بندوقیں لے کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ GHQ ہے، وہاں پہ فوجی جوانوں کی کیا ضرورت ہے، ویسے پروٹیکٹڈ ایریا ہے.
پھر سیل ہے، اور سیل کے اندر اگر انہوں نے دن کے وقت ان کے منہ پہ کپڑا چڑھانا ہوتا ہے، رات کو اتارنا ہوتا ہے، تو دیوار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر دیوار بن گئی ہے تو پھر کیا وہ پہلے دیوار بناتے ہوں گے، پھر اس دیوار کو توڑتے ہوں گے، پھر ان کو کھانا پہنچاتے ہوں گے، پھر عمران خان صاحب تک رابطہ کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نے دیوار بنا دی ہے تو بعد 150 بندہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اپنی دیوار پہ یقین نہیں ہے کہ اس کو نہیں توڑا جا سکے گا؟ تو عجیب سی ہے. اور ساتھ انہیں ذرائع لکھا کہ ذرائع سے ان کو پتہ چلا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کون سے ہیں، اور یہ وہی ذرائع ہیں جو کبھی 278 بندے مار دیتے ہیں، کبھی 400 بندہ مار دیتے ہیں، کبھی ہزاروں کی تعداد میں بندے مر جاتے ہیں، کبھی 50 بندے وہ ذرائع مار دیتے ہیں، کبھی وہ 20 مار دیتے ہیں، اور آخر میں پتہ چلتا ہے نہیں 12، کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہا جی ہمارے پاس صرف 12 لاشیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہی ڈیٹا ہے. اور تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ باقی سارے ذرائع ہیں، اور وہ ذرائع جو اچھا میں نے پارٹی کے لوگوں سے پوچھا نا کہ یار قاسم سوری صاحب نے کیا کیا، وہ ڈپٹی سپیکر ہیں تھے اور اتنا سمجھدار آدمی ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے تو وہ سیکنڈ امام تھے اسمبلی کے، اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے امامت ان کی امامت میں نماز ادا کیا کرتے. یہ میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں یہ وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے کہ یہ سمبولیکل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں فالو کرتے تھے وہاں، یہاں پہ تو یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے کہ سمبل ہے بھائی، یہ ریالٹی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اٹھا کے نا اس کو لگا کے دیکھیں جی انہوں نے امام کہہ دیا اس کو، لیکن وہ ظاہر ہے ان کی قیادت میں یا ان کو فالو کرتے تھے. اس میں چوہے صاحب ایک بات میں درمیان میں آپ کو یہاں قطع کلامی کی معافی، آپ جو بھی بات کرتے ہیں نا آپ کی آدھی بات کاٹ کر پیش کر دی جاتی ہے. اس کا موقف اگر آپ 2 سائڈ پہ بات کر رہے ہیں نا تو صرف آدھی دی جاتی ہے، میں بات نہ بھی کروں نہ آدھی تب بھی وہ جوڑ دیں گے. مثلا میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں لگا دیں گے. یہ لگ گیا لگ گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ وہ تو کرنے دو ان کو. اچھا یہ اب نا جو قاسم سوری صاحب کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ دیکھو اتنا سینئر آدمی تھا اور آپ ان کی قیادت کو تسلیم کرتے تھے، ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ نہیں ان کی انٹینشن بری نہیں تھی، اور انہوں نے گڈ انٹینشن میں اس ٹائپ کی بات کی لیکن غلط بات کی. تو میں نے کہا یار کمال ہے، اب اگر ان کے پاس بندوق ہوتی اور گڈ انٹینشن میں وہ بندوق چلا دیتے تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ 10 15 20 لوگ مرے ہیں، انٹینشن بری نہیں تھی ان کے. یا بس یہ اس سے پیچھے یہی رہ گیا تھا کہ وہ کہہ دیتے جی عمران خان صاحب کے اوپر ایٹم بم پھینک دیا گیا اور فوج نے پھینکا ہے. وہی جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں، سیل کا نام لے رہے ہیں، 150 فوجی جوانوں کا نام لے رہے ہیں. دن کے وقت وہ کپڑا چڑھا دیتے ہیں ان کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر، رات کے وقت کپڑا اتار دیتے ہیں، اور چھوٹا سا سیل ہے. اور یہ سب کچھ کہہ کے ان کی اٹینشن بڑی اچھی. بھائی اس سے آگے کیا ہو گیا کہ ڈپٹی اسپیکر یہ بات کر رہا ہے، یار حد ہے ویسے یار ایسے ایمان سے قابل افسوس بات ہے یار. ویسے یہ قاسم سوری نے شیر شاہ سوری کا بیان لگ رہا ہے مجھے کہ ایک ایک فوجی بھی پتا ہے کتنے کڑے کتنے، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل جھوٹ تھا، اور خود قیادت مانتی ہے کہ یار ان کا خیال غلط ہے، وہ تو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے، ہر دفعہ یہ ہوتا ہے جب بھی خان سے ملاقات بند ہوتی ہے تو کبھی کہتے ہیں زہر دے دیا، کبھی کہتے ہیں تشدد ہو گیا، کبھی کہ خدا نخواستہ بہت ساری عجیب خبریں ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی فوت ہو گئے ہیں، وہ کئی بار کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو چکا ہے، لیکن وہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد ان سے پوچھا کیوں نہیں جاتا کہ یہ خبر تم نے دی تھی؟ کس سے پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ ساری پارٹی یہ کام کر رہی، اندھا دھند پارٹی، فیک نیوز مکمل طور پہ. مثلا دیکھیں نا کلپس کاٹ کے وہ اس کا وہ جو تھے 278 لاشوں کا کاٹ کے چلا دیا پورے پاکستان، پوری دنیا میں. ساری دنیا آپ کے پیچھے، بتائیں کہاں ہیں؟ ہاں کہاں ہیں؟ میں دیکھتے ہی رہ گیا بھائی، وہ لاشیں گن تو لو یار بالکل سارا. اور کسی نے نہیں سوچا. اور بڑے بڑے قائدین ان کے، اور ایون ان کے جو گروپس ہیں نا واٹس ایپ گروپ، ان کے اندر چلا. اور پھر مجھے وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر محمد صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میں نے جب تھوڑا سا پورا کلپ دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے اپنے وہ قائد سے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار، کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ پھیلائی جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے. تو وہ اس طرح چل رہی ہے پارٹی گڈ انٹینشن میں، اور گڈ انٹینشن میں انہوں نے سب کچھ کر دیا سر. اب اتنی گڈ انٹینشن ہے کہ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے 278 بندے مار دیے، اور باقاعدہ یقین کے ساتھ. دیکھو نا کہہ سکتے تھے 250 ہو سکتا ہے، 250 بندے ہو سکتا ہے 250 بندے ہو سکتا ہے 300 کے قریب ہوں، یہ کہہ سکتا ہے نا بندہ. اب اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے. لیکن اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 278 ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گنی ہوئی لاشیں، گنی ہوئی لاش، بالکل ٹھیک ہے، پورا ڈیٹا ہے ان کے پاس. یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ جی 117 ہیں لیکن میرا خیال ہے شاید 117 نہیں ہے. وہ پراپر ایک بندہ کہہ رہا ہے، فگر دے رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھ لیں اب 12 لاشوں پہ رک گئے ہوئے سارے. اور 12 لاشوں کا بھی مجھے یقین ہے جب پروفائلنگ کی جائے گی، ان کو پوچھا جائے گا، لواحقین سے پوچھا جائے گا، وہ آدھے سے زیادہ نکلیں گے وہ پہلے ہی فوت ہوئے ہوئے تھے یا تھے ہی نہیں، یا ہو سکتا ہے ان میں سے 2-4 زندہ نکل آئیں جیلوں کے اندر سے. بالکل.
ٹھیک ہے چور صاحب، اسی کے حوالے سے پھر آگے کنیکٹیویٹی کرتے ہیں اپنی سٹوری کی. ناظرین یہ جو سب جھوٹی خبریں پھیلائی گئی، میں آپ کو ایک لسٹ بتا دیتا ہوں چھوٹی سی. اچھا جی، ایک ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے، اس کے باوجود دھرنا پہنچ جاتا ہے. سنجانی میں بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ نہیں بیٹھتے ہیں. اسلحہ ساتھ لایا جاتا ہے جو کہ فوٹیجز میں نظر آتا ہے. رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوتی ہے جس کی فوٹیجز موجود ہیں. آگ لگائی جاتی ہے درختوں کو اور سوکھی گھاس کو. اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اچھا، ہزاروں ہلاکتوں کا الزام لگتا ہے جو کہ کم ہوتے ہوتے اب 12 تک آ چکا ہے. اور فوج کے خلاف ایک شدید قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تمام سوشل ویب سائٹس پہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کہ خان صاحب کو GHQ میں بند کر دیا گیا، کالا کپڑا ڈال دیا گیا جی ان کے اوپر. اور یہ تمام سب کچھ ہونے کے بعد چودھری صاحب اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے فیصلہ. یہ ایک فیک نیوز کی پوری ایک لسٹ ہے، الزامات کی ایک لسٹ ہے. اسے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے تو آپ بھی اسے ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر طرف چل رہی ہے. اس میں ہے جی کہ 24 نومبر میں جتنے لوگ آئے تھے، جو لوگ ایکٹیو تھے اس دھرنے کے اندر، ان کی جیو فینسنگ میں پکڑائی ہوگی. اور اس کے علاوہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے یہ ذرا ڈیٹیل بتائیے. اب جیو فینسنگ ہو رہی ہے اس کی، کیونکہ جب لوگ آئے تھے خیبر پختونخوا سے، ظاہر ان کے پاس موبائل فون بھی تھے اس وقت، تو ظاہر کو پابندی نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی وائی فائی نہیں رکا ہوا تھا. اور وہ سارے موبائل فون نیٹ ورکس ہیں، سارے ان نیٹ ورک سے وہ ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں. جیو فینسنگ اس کو کہتے ہیں. وہ جو موبائل اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے اس پلیس کے اوپر، مثلا فرض کریں پشاور کے اندر ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر 4000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 4000 لوگوں کا جو ڈیٹا ہے اس وقت اکٹھا کیا جا سکے. جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کا پتہ چل ان کا موبائل ایکٹیو ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ پہ اتنے موبائل فون اس وقت چل رہے تھے. پھر وہی موبائل فون اگر فرض کریں پشاور سے نکلے ہیں، پھر سوابی پہنچے ہیں اور اتنے ہی ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پشاور سے جو لوگ آئے تھے یہاں پہنچ گئے. اب وہی جو ہے اس سے آگے کٹی پہاڑی پہ آ جاتے ہیں، یا 26 نمبر چنگی پہ آ جاتے ہیں، یا وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب وہ ڈیٹا جو ہے نا پورا ایک کیری کر رہا ہے، اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ سب لوگوں کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، ان کے شناختی کارڈ سے، ان کے گھروں کے ایڈریسز سے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا. کیونکہ ٹیلی فون تو آپ کا نام و مال ہوتا ہے نا. وہ جو مذہب کے اندر کہا جاتا ہے کچھ فرشتے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوں، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوں، وہ لکھی جا رہے ہیں آپ کے. اب میرا خیال ہے کہ وہ تو ظاہر مذہب کا حصہ ہے، لیکن یہی کام اب تھوڑے سے لیول پہ موبائل فون بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اب اگر موبائل فون کھول لیا جائے تو میرا خیال ہے پورا آپ کا جو پروفائل ہے وہ نکل آتا ہے. آپ کیا سوچ کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کھاتے کیا ہیں، آپ پیتے کیا ہیں، اٹھتے کس طرح، بیٹھتے کس طرح، کس سے ملتے ہیں، اور آپ کے خیالات کیا ہیں. ہر چیز جو ہے وہ موبائل فون سے مل جاتی ہے سر. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس موبائل فون کسی کا آ گیا تو وہ بندہ الف ننگا ہو گیا آپ کے سامنے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی اس میں. تو اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ سب کچھ بتا رہا ہے، تو بڑا آپریشن ہے یہ. لیکن گورنمنٹ میرا خیال ہے پلان کر رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں مل کے PTI کے ساتھ رابطہ کر کے، تو وہ جو PTI کے ورکرز ہیں ان سب کے خلاف یہ کارروائی کرنے لگے ہیں. اب اگر فرض کر لو کہ 20,000 لوگ آئے ہیں، اور 20,000 لوگوں کو اگر گورنمنٹ گرفتار نہیں بھی کرتی، اور ان کے صرف شناختی کارڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کو بلا کے ان کو ایک مرتبہ انویسٹیگیٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا. کیونکہ یہ بڑے لیول پہ میرا خیال ہے ایک آپریشن ہونے لگا ہے. یہ کریک ڈاؤن، اور یہ کریک ڈاؤن اگر ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر بار یہاں پہ آ جاتے ہیں. اب یہی لوگ اگر نہیں رہیں گے تو نئے لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ پنجاب تو نہیں نکل رہا، سندھ بھی نہیں نکل رہا، بلوچستان بھی نہیں نکل رہا. تو خیبر پختونخوا کے اندر ہی آپ کے پاس 10-15-20 ہزار لوگ ہیں جو ہر بار کو لے لیں اٹھا کے ادھر آ جاتے ہیں. تو اب اگر ان کے اوپر پابندی لگ گئی، یا گورنمنٹ نے ان کو ٹریک کر لیا یا ٹریس کر لیا، اور اگلی مرتبہ جب آپ اعلان کریں گے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے، پہلے تو نکلیں گے نہیں، اور دوسرا اگر یہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسٹیٹ ان کو راستے سے اٹھا لیتی ہے، یا اس سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اب آپ کے پاس گنجائش کیا بچے گی؟ تو آلریڈی اشتہاری ہوں گے، پہلے اشتہاری ہوں گے. کیونکہ دیکھیں نا بڑا سمپل ایک اسٹیٹ کے پاس ایک طریقہ کار ہے، اور یہ انگریز کے دور سے طریقہ کار ہے کہ وہ پشاور سے بندے کو اٹھا کے حیدرآباد چھوڑ کے آ جاتا ہے. اب انہیں کہتے ہیں لے ابھی تو خود آ جا واپس. تو یہ اگر وہ اس طرح ٹرینیں بھر کے وہ چاغی لے گئے لوگوں کو اور وہاں پہ چھوڑ دیا، یا کوئٹہ پہ چھوڑ دیا، یا خوزدار میں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں آپ، اور اس دوران تو دھرنا دھرنے ختم ہو کے 2-4 اور بھی ہو چکے ہوں گے، بندہ اس کے بعد بڑی مشکل سے پہنچے گا، اور ساتھ اس کے پاس پیسے بھی کوئی نہ ہو، موبائل فون بھی اس کا لے لے اسٹیٹ، اور اسے کہنا لے پتر. تو یہ جو خود اندازہ لگائیں لگ رہا ہے بہت سیریس کریک ڈاؤن ہے. ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ سیدھی ہو گئی ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جتنے شرانگیز آئے تھے جو ایکٹیو لوگ تھے ہم ان سب کو گرفتار کریں گے. اور اس وقت بھی 4078 کے قریب تو لوگوں کے خلاف پرچے ہوئے نا، جو اس وقت اسٹیٹ کے پاس ہیں. اچھا چوہے صاحب، اس کے اندر کوئی لیڈر موجود ہے؟ نہیں، لیڈر کوئی نہیں.
نہ کوئی ایم پی ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے، کسی کا بیٹا نہیں، کچھ بھی نہیں. سمجھدار لوگ ہیں، پہلے نکل گئے. یہ سب عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں. ان کو وہ لے آئے کہ انقلاب آ رہا ہے یہاں پہ، اور وافر مقدار میں ان کو موقع دیا کہ آپ درختوں کو آگ لگا سکتے ہیں، جھاڑیوں کو آگ لگا سکتے ہیں، کسی کی بلڈنگ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، پولیس کی وینز ہے ان کو توڑ سکتے ہیں آپ، اور جو شیل ہیں آپ کے پاس ان کو فائر کر سکتے ہیں، پولیس والے اگر پکڑے گئے تو ان کو پھینٹا لگا سکتے ہیں. یہ سہولتیں دی گئی تھیں ان سب کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین، یہ سب کچھ جن لوگوں نے کیا انہیں پارٹی نے کر دیا ڈسون. سب سے پہلے ایک ہنگامہ مچا سوشل میڈیا پہ، سینکڑوں ہزاروں ہلاکتوں کے حوالے سے آگ لگائی گئی پورے ملک میں، نفرت بھر دی گئی بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں کہ جی یہ کیا کر دیا اسٹیٹ نے. اس کے بعد اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، پارٹی نے کیا کیا ان کے ساتھ وہ بھی ذرا یہ ان کا انجام میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو فیک نیوز پھیلا رہے تھے. ڈسون کر دیا، ڈسون کر دیا سب کو. یہ نہ لطیف کوثر صاحب کا نیریٹو تسلیم کیا، نہ شیر افضل مروت صاحب کا تسلیم کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے وہ 20 لوگ کہہ رہے تھے، تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پہ 12 کی فگر دی گئی، تو وہ بھی ڈسون ہو گئے آلموسٹ. شہباز گل صاحب جو باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ مار دیے گئے اور وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، تو وہ بھی گئے. تو بلکہ اب تو پارٹی کے لوگ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے بہاف پہ، ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈالرز اکٹھے کرنے کے لیے ہماری پوری پارٹی کی مت مار رہے ہیں اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور اس سے نہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، نہ پارٹی کو فائدہ ہوگا، نہ ہی کو ملک کو فائدہ ہوگا. تو ڈس اون بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ فاصلہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے. لیکن اب پارٹی پوچھتی کیوں نہیں ہے؟ پارٹی کا یہی المیہ ہے، پارٹی کچھ بھی نہیں پوچھتی، لوگ کچھ نہ کچھ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں. پارٹی کا مسئلہ آپ دیکھیں نا، جو 12 لوگ ہیں جن کا حوالہ دے رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف 12 لوگوں کو مان رہی ہے، کہہ رہی ہے ہمارے پاس لسٹ ہے. ان میں سے ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان 12 لوگوں کے گھروں میں گیا یا انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہو یا ہسپتال میں پوچھنے کے لیے چلے گئے ہوں. جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شہید ہیں اور انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اور ان کے لیے انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے، تو بھائی ان کے گھر پہ بھی چلے جاتے ہیں، گھر پہ نہیں گئے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جو 12 لوگ، اگر اب ہمارے پاس فگرز نہیں ہیں، اگر یہ 12 لوگ شہید ہوئے، ان کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ یہاں کون لے کے آیا تھا؟ گنڈا پور صاحب لے کے، پاکستان تحریک انصاف لے کے. گنڈا پور صاحب ان کے گھر گئے؟ نہیں گئے، کسی کے گھر نہیں گئے. گنڈا پور صاحب، بشرا بی بی، باقی جو قائدین ہیں وہ کوئی نہیں گیا. تو یہ ان لوگوں کو ہم کیا جانیں گے، یہ کون لوگ تھے پھر؟ یہ بس یہ ایندھن تھا جی، اور یہ ایندھن نہیں ہوتا جو تندور جلانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ وہ لکڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی بیچاری جن کو جلانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جب بھانبڑ مچ گیا تو اب پارٹی جو ہے نا اس کے اوپر دیگ پکا رہی، اور وہ بیچارے نیچے مر کھپ کے. اور دکھ تو ان کی فیملی کو ہے بس، اور اس کے بعد بس یا پھر زیادہ سے زیادہ شور کریں گے تو بس ان کے بزرگوں کو اٹھا کے پھرتے رہیں گے اور تھوڑے سے پیسے دے دیں گے ان کو، لیکن وہ ان کے بچے تو گئے. یہی المیہ ہے. اور 4178 لوگ جو اس وقت جیلوں کے اندر حوالات کے اندر ہیں، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی بندہ نہیں. نہ کسی نے وکیل کیا، نہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا، نہ ان کو کپڑے دیے، نہ ان کے گھروں کے اندر کوئی راشن ڈالا، نہ ان کے لواحقین سے رابطہ کیا. پارٹی بھول گئی ان کو. وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس وقت. اور اگر آپ ان کی حالت دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا ان پہ. اور غریب لوگ ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں باقاعدہ، وہ ایک انقلاب کے خواب لے کے یہاں پہ اسلام آباد آ گئے اور اس کے واپس گئے. چور صاحب، ایک رپورٹر ہم انٹرویو کر رہے تھے، ایک چینل سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بچے سے سوال کیا جو اس دھرنے میں آیا ہوا تھا. اس سے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، اس کا جواب تھا اس لڑکے کا، 20-22 سال کا لڑکا ہوگا، کہ زرداری صاحب نے، ہم تو صاحب کہہ دیں گے، وہ کہہ رہے تھے زرداری نے عمران خان کو اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے، ہم اسے چھڑوانے کے لیے. بہت سارے وہ ایسے یہ انہیں اتنی سمجھ تھی. بلکہ جو رپورٹر ساتھ آئے تھے نا پشاور سے، ان میں سے کچھ رپورٹرز کی ٹویٹس میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ لوگ غیر منظم لوگ ہیں اور خطرناک لوگ ہیں جو ہمارے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. بلکہ ان میں سے ایک رپورٹر نے تو یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور کو ان لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے جو ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ ڈسپلن لوگ نہیں ہیں، یہ عجیب و غریب سے لوگ ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اور آخر میں وہی ہوا کہ گنڈا پور اور بشرا بی بی کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گیا، اور انہی لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیے. اور ان کو اگر ریسکیو نہ کیا جاتا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو لاشیں چاہیے تھیں. وہ لاشیں لے کے چلے جاتے اور اس کے بعد وہ شور کرتے رہتے. اور یہ سارا معاملہ جو ہے نا مراد سعید صاحب کی طرف جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے اگلی سٹوری ہماری مراد سعید صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب یہ لوگ لے کے آئے تھے اور یہ بڑے خوفناک لوگ تھے، کمانڈوز تھے،
اور اس ٹائپ کے تھے جیسے کہ وہ اٹک کے ڈی پی او نے کہا کہ یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے، ہماری فورس نہیں چڑھ سکتی جو اتنی جلدی چڑھ سکتے تھے. 3 ٹائمز ان کی زیادہ افیکٹو تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جیسے فوج موو کرتی ہے کہ ایک 500 بندہ لیفٹ سائڈ پہ، 500 بندہ رائٹ سائڈ پہ، 500 آگے 500 پیچھے، جس طرح فوجیں موو کرتی ہیں اس طرح وہ موو کر کے منظم طریقے سے، اور ان کا آپس میں کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا باقاعدہ، اور واقی ٹاکیز تھے ان کے پاس، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. اگر سگنل نہیں بھی تھے تو تب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو پورا ایک سسٹم تھا. پھر ان کے پاس بڑے بڑے پنکھے جس کے اندر جیٹ جہازوں کے پنکھے لگے ہوئے تھے، اور وہ پوری ہوا واپس پھینکتے تھے پولیس کے اوپر. اور پھر ویپن تھے ان کے پاس، پھر ان کے پاس برازیل کے شیل تھے، اور ساری چیزیں جو پولیس نے دکھائی وہ سب چیزیں جو تھیں ان کے پاس تھی. اور وہ کہا جا رہا تھا کہ مراد سعید صاحب ان کو ڈیل کر رہے تھے، مراد سعید صاحب ان کو ہینڈل کر رہے تھے، وہی ان کے کمانڈر تھے. اور مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ساتھ آئے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، وہ بشا بی بی کے کنٹینر کے اندر بھی رہے، کبھی گنڈا پور کی گاڑی میں، اور وہ بڑی اپنے آپ کو محفوظ رکھا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان سب نے گواہی دی کہ جی مراد سعید صاحب یہاں پہ تھے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ تھے اور ہماری ایجنسیز کو پتہ چل گیا تھا تو پھر اس کے بعد وہ نکلے کیسے یہاں سے؟ کیونکہ نکلنے کے سارے راستے بند تھے، اور بشا بی بی اور گنڈا پور صاحب اور عمر ایوب صاحب کو بھی ایجنسیوں نے خود نکالا. جب اس حد تک آئیڈینٹیفائیڈ ہے کہ اتنے لوگ ساتھ ہیں، مراد سعید صاحب خود موجود ہے، تو یہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیسے نکلے؟ اچھا، اس کے بعد ابھی یہ خبر اس وقت اسلام آباد کے اندر گردش کر رہی ہے کہ جی وہ گرفتار ہو چکے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس ہیں، اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف. اب اس کے جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا یہ ہے، تو ظاہر ہے کوئی جواب تو نہیں دیتا، کہا جاتا ہے جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب سے وہ یہاں سے اسلام آباد سے گئے ہیں وہ کسی جگہ اپیئر نہیں ہوئے. نہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو پتہ ہے، نہ گنڈا پور صاحب کے وہ نوٹس میں ہے، نہ کسی اور کے نوٹس میں ہے، تو کسی جگہ وہ دیکھے نہیں گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آئے تھے تو اس کے ایویڈنس تو ہیں، لیکن ان کے واپس جانے کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف بتائے، آف دا ریکارڈ ہی بتا دے. تو آف دا ریکارڈ بھی میرا خیال یہ ہے اور انفارمیشن یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی انفارمیشن جس سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دیکھا. باقی آنے کے بارے میں چپ رہ جاتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے سب گندے کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا. تو اب اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد کے اندر گرفتار ہو گئے اور یہیں پہ کہیں پڑے ہوں، اور انویسٹیگیشن کے بعد ان کو باقاعدہ جو ہے نا اپیئر کروا دیا جائے. یا اسی طرح جس طرح گاڑی کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں، اس طرح ایک بار مراد سعید صاحب ہی نکل آئے، پتہ چلے جی انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، اور اغوا کار انہیں کہیں جگہ لے کے جا رہے تھے کہ سامنے سے پولیس اہلکار دیکھے انہوں نے تو گاڑی چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اس میں سے مراد سعید صاحب نکل آئے. تو ہو سکتا ہے کوئی اس ٹائپ کا واقعہ ہو جائے. لیکن مراد سعید صاحب جو ہے نا یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آئی اس کے بعد. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. دل جلتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے. جی اگر کسی ایک بے گناہ کا اگر خون ہوا ہے، کسی کا قتل ہوا ہے، کوئی شہید ہوا ہے، یقین مانے میں دل سے افسوس ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں. ہمارے وہ 3 رینجرز اہلکار اور ہمارے وہ پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں، کسی کو یاد نہیں، کوئی ان کا نام نہیں لے رہا. وہ شہید ہوئے ہیں آپ کے لیے، وہ شہید ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. تو ہم ان کو یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں، اور نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے جی اگلے ویلاگ میں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.